वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं कुझु ॿियनि मामलनि जे हवाले से। एंथोनी साहब, ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन है, बड़ी तनकीद की जा रही है। अभी भी जो है, आज भी जो है अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मीडिया से बातचीत की गई। उनका क्लेम है कि पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई है इंक्रोचमेंट के नाम पे। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि ये इनको ये बयान क्यों इन्होंने किया है। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकारी ज़मीनों को वागज़ार कराया गया है, उन पर जो कब्ज़ा हुआ था उनको जो है वो खाली करवाया गया है। और ख़ास तौर पर वो ज़मीन जो पोल्ट्री फार्म की उसके लिए उसके बढ़ाने के लिए, और कुछ मेरे ख्याल ज़मीन थी लाइव स्टॉक की। 13 सालों के बाद उन ज़मीनों की जो थी वो लीज़ ख़त्म हो चुकी हुई थी और वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। और ये जो हुआ है, सिंध हुकूमत ने मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पे किया है और अभी इन्होंने इसकी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई थी। इसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। ये उन्होंने कल भी उन्होंने तस्लीम किया है। जो स्टे ऑर्डर उन्होंने जिस स्टे ऑर्डर की ये बात करना चाह रहे थे था, उसमें ये मतलब बहुत वाज़ेह तौर पे मेंशन है कि उसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी हुई थी, इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो एक चीज़ होता है कि ये उसको एडमिट कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो थी ये किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं थी और जो इसकी लीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ये तो इनकी एप्लीकेशन में है। अब उस पर अगर अदालत फैसला करती है कि जी उसको आप वागज़ार करा के दे, हम खाली करवा के दे, तो ये कोई खोखर हाउस नहीं था कि जिसको हमने तोड़ ताड़ दिया है। ये कोई सियालकोट में कोई बनी हुई हाउसिंग स्कीम नहीं थी कि जहां पर कोई लोग रह रहे थे, कोई घर था किसी का, किसी की रिहाइश का थी। ये तो फार्म हाउसेस थे, ठीक है ना। फार्म हाउसेस से उससे पैसा कमाया जाता था रोज़ाना की बुनियाद पर। और मेरा ख्याल है शायद बिलाल भाई इसकी शायद कोई इसको इंडोज भी करेंगे कि शायद पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर गुलकारा थी, उनकी भी ज़मीन का शायद कोई केस था इसी में, शायद मेरा ख्याल है, या इसमें नहीं होगा शायद, वो मुन्नी बेगम साहबा का मेरा ख्याल है, मुझे जो अगर याद पड़ता है। तो ये मतलब ये पोल्ट्री फार्मिंग की ज़मीन थी, इसकी लीज़ ख़त्म हो गई हुई थी। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब का ख्वाब है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो मेरा भाई इतना माशाल्लाह चीज़ों को समझता है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से ये पंजाब में ड्राइव चला रहे हैं, वहाँ पर सेम यही मतलब मैं भुट्टो साहब से बात करके फिर मैं बिलाल की तरफ जाना। भुट्टो साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते अगर सिंध हुकूमत अदालत जे हर उनते हुकुम ते ईअं ई अमल कराए त तव्हां सम्झो त केतिरा सुधार अची वञनि। इंक्रोचमेंट को हाणे जो मामलो त असां वटि रहियो कोन्हे न, सिंध में किथे किथे इंक्रोचमेंट न आहे थी। मुंहिंजे ख्याल में हीउ जेको आहे पिक एंड चूज़ जो मसइलो आहे, कहिड़ा जेका आहिनि अदालत में वञनि शयूं, कहिड़ियूं शयूं न वञनि, ऐं अदालत जे हुकमनि ते बि सभिनी ते अमल कोन थो थिए। केतिरा अदालत जा हुकुम जेके आहिनि उहे हुन ते अमल ई कोन्हे को। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं हीअ नोटिस ॾियणु ऐं उन्हनि जो कानूनी कार्रवाई करण बि ज़रूरी आहे न, त उनखे नोटिस ॾिजे, उनखे मौक़ो ॾिजे, उन खां पोइ बि जेकॾहिं न थिए त उन ते जेकॾहिं एक्शन थिए थो, त इन करे बज़ाहिर अदालत जे हुकुम ते अमल दरामद जेको आहे उनजी मुखालफ़त नथी करे सघिजे। पर मुंहिंजे ख़्याल में हिन पाकिस्तान में, छा कराची में, सिंध में, ॿिनि जायुनि ते केतिरियूं इंक्रोचमेंट्स अञा ताईं मौजूदु आहिनि। बिल्कुलु। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त इंक्रोचमेंट जॾहिं थिए थी तंहिं महिल उन ते थोरो थोरो एक्शन थिए। ऐं उन जूं जेके अथॉरिटीज़ आहिनि जेके उन वक़्तु अखियूं बंदि करे वेठियूं, उन जा पैसा वठी ऐं माण्हुनि खे घर ठाहिण ॾियनि थियूं या जेके कनि थियूं। हाणे एंथोनी साहब बि इहा ॻाल्हि कई त उनजी लीज़ ख़तमु थी वई। भाउ लीज़ ख़तमु थी त रिन्यू कयो लीज़ खे, ख़ाली कराइण जो कहिड़ो मसइलो आहे। ॿियनि खे ॾियण जे बजाए उन्हनि वीचारनि खे ॾियो आहे जेके कारोबार कनि पिया। हा, त तव्हां उन लीज़ एक्सटेंड कयो आहे त ख़तमु थी वञे हा न मसइलो। नहीं, वो लीज जो थी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो लीज जो है उसी पे अमल दरामद कराते हैं ना। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अगर 3 एकड़ अलॉट थी, 3 एकड़ की थी, तो उससे ज्यादा जो रकबा था वो तो फिर नहीं। तो सवाल ये है कि वहाँ की जो इंक्रोचमेंट अथॉरिटीज है, वहाँ की जो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती इतने अरसे तक होता रहा। उनको क्यों उस वक्त तो पैसे लेके सारा काम चलता है, उस वक्त तो कोई उसको पूछता ही नहीं है। सवाल ये है तो वो जो करप्शन जो जरियो है उनके रोक्यो। अर्ज ये है कि ये जो अभी पीटीआई के नामजद करदा अपोजिशन लीडर है, ये मेरे भाई खैर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये कब पीटीआई में शामिल हुए और कब सिंध के सदर बन गए और कब ये अपोजिशन लीडर बन गए, ये खुद बताएंगे। इनका बहुत लंबा तवील सफ़र है पीटीआई में, ये खुद बताएंगे। और ये आज डिफेंड कर रहे हैं उसको जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे माजी में और मलीर में कब्जे के हवाले से बड़े मशहूर हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें, पीपल्स पार्टी ने नाम दिया है। जी, अगर आप मुझे अलाउ करें, मेरे पास एक वीडियो है जो चंद
چند ماہ پہلے 7 میں کھڑے ہو کر انہی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کی تعریف میں یہ بڑے بڑے پل باندھ دیے کہ اتنا آنیسٹ، اتنا ایکٹیو، وہ میں نے بھی دیکھی. اگر وہ نہ ہوتے تو سندھ کیبنٹ اگر وہ سندھ میں نہ ہوتے تو سندھ حکومت چل ہی نہیں سکتی. ان کی وجہ آپ مجھے الاؤ کریں میں آپ کو دیتا ہوں. کیوں یاد ماضی عذاب ہے یار؟ اب ان سے پوچھے نا کہ یہ وہ کب پی ٹی آئی میں آئے. آج پوری پی ٹی آئی ان کی دفاع میں لگی ہوئی ہے. لیکن یہ تو ہسٹری ہے. آج وہ یہ تو ہسٹری ہے سیاسی جماعت. کاف میں وہ رہے قبضے کرتے رہے, نون میں وہ رہے قبضے کرتے رہے, ٹھیک ہے نا, پھر کہیں اور وہ رہے قبضے کرتے رہے. آج ان کے پاس آ گئے ہیں اور اس پوری پی ٹی آئی کو اپنے حق میں کھڑا کر دیا کہ میرے قبضوں کے آپ جو حمایت. بلال, پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ مرتضی عباس صاحب نے بڑی تفصیلی آج جو ہے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم بری الذمہ ہیں, ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, ہم نے تو عدالت کے حکم پر جو ہے عمل درآمد کیا ہے اور سب کے خلاف کارروائی ہوئی, لیکن کسی نے اس طرح شہر کو یرغمال نہیں بنایا. مرتضی اب آپ کا کیا کہنا, بیچارے کوششوں میں ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے میں, اپنی تنخواہ بھی وصول کرنی ہے, تنخواہ کو بھی حلال کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں یہاں پہ کسی کی پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنے نہیں آیا, میں بات کرتا ہوں اصول کی. میں اینتھنی بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ نوٹسز پڑھ لیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے, جو چیف سیکرٹری آپ کے جو ڈفرینٹ منسٹریز اور سی ایم سندھ کو بھی بلا لیا ہے کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ سے. وہ آپ کا اسٹے آرڈر تھا, پروسیس چل رہا ہے 30 سال کو رینیول کا, جو آپ کی لیز جو ایکسپائر ہوئی ہے اس کا رینیول کا پروسیس چل رہا ہے, ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ مشہور زمانہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کیسز کس کو نہیں پتا, منصور کاکا کس کے فرنٹ مین, منظور کاکا کس کے فرنٹ مین, کس طریقے سے اسکیم 33, اسکیم 45 اور دوسری اسکیموں میں 40 الاٹمنٹس دیے گئے ہیں, چاہے جامشیر ہو, حیدرآباد ہو, ٹھٹا ہو, پورے سندھ میں. تو یہ میں تو آج ڈیمانڈ, اور حلیم عادل شیخ صاحب نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کا جی آئی ٹی بنے, اس کا کمیشن بنے, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست کی ہے. اور جو ناصر شاہ صاحب کی آج جو اسٹیٹمنٹ آئے, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کا پرماننٹ, اس کا ایک ہے نا انکوائری ہو. ایک چیز سامنے ہے, اور یہ بھی آیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے, لوکل باڈیز کے ماتحت ہے, کہ لوکل باڈیز کے منسٹر میں, انہوں نے 13 سال میں کراچی کا نقشہ ہی بدل دیا. انلیگل کنسٹرکشن, اس ایس بی سی اے, میں آج آپ کے چینل سے کہتا ہوں سندھ حکومت کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے, جہاں ریسیڈنشل ایریاز میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں. ان کے لیڈر, سینٹر لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کہتے ہیں یہ کھوکر پیلس کا بدلہ ہے, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. آپ تھوڑا چیک کر لیا کریں آپ کے سینٹرل لیڈرشپ کا موقف, پھر آپ بات کیا کریں. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ چلے میرے ساتھ اپنے یہ کیمرہ مین اور اپنے رپورٹرز کو لے کے ان کے حلقے میں جاتے ہیں جہاں نالائق شہید گنی بیٹھے ہوئے, محمود آباد, اعظم بستی, چنیسر گوٹ, آپ کا منظور کالونی, وہاں پہ تمام ہر ایریاز میں یہ جو 6 یونین کاؤنسلز ہیں, وہاں کراچی میں سب سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن, اور آپ کا وہاں پہ جو ریسیڈنشل ایریاز ہیں, پورٹس علاقے, کراچی ایڈمنسٹریٹو سوسائٹی, وہاں پہ ایس بی سی اے کی ملی بھگت سے انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پہلے اپنا گھر سدھاریں اور انکوائری کروائیں, کمیشن کرائیں, سپریم کورٹ کی ججز اس میں کمیشن کرائیں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. جی اچھا, میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا, بلال بھائی جذباتی ہو جاتے, ظاہر ہے اب ہمارے نئے وہ نئے ہیں, ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے, تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے, اور پھر کمبینیشن جن کے ساتھ بنایا گیا ہے ان کی طرح آپ اس کی فکر ہے کہ آپ چلے نا میرے ساتھ, آپ کے علاقے میں کر چلتے ہیں نا, اختر کالونی میں چلتے ہیں, ہر گلی میں, ہر دوسری گلی میں آپ کا ہے نا انلیگل کنسٹرکشن ہے. تسلی سے سنا میں نے, کیوں آپ قبضہ مافیا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ مت کریں. اچھا سنو تو صحیح نا, سن تو لو نا. اب ابھی سے آپ بن گئے مطلب شیخ صاحب, اس طرح نہیں کرو, آپ تو بڑے سینسیبل آدمی ہو یار. عرض یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی منظور کاکا نے وہاں پر جعلی الاٹمنٹ کی, تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں, ان اداروں نے ملیر میں جعلی الاٹمنٹ سے فارم ہاؤسز بنا دیے,
تو کیا میں یہ آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس زمین کے لیے یہ شور کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ جعلی الاٹمنٹ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کو یہ مانیں کہ یہ جعلی الاٹمنٹ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی پہ کارروائی ہونی کب ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ علیم عادل شیخ کی جو فارم ہاؤسز کی زمین تھی وہ جعلی یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, یہ توڑ موڑ کر پیش نہ کریں. میری آپ نے ایک بات کی ہے, اتنا آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں, اب آپ نے اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اتنی تسلی سے میں سنتا ہوں. انہوں نے میری بات سن لینا, غلط بات نہیں ہونے دیں گے, میری بات سنیں. 4 ایکڑ زمین انہوں نے لی, بینک لون سے لی, بینک لون واپس کیا, انہوں نے سارے ریکارڈ جمع کیے ہیں. یہ آپ کے توڑ موڑ کے آپ کے آرگومنٹس نہیں چلیں گے. آرگومنٹ والی کون سی بات ہے, آپ کی بات ہے نا, میں تو آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ بھائی اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ منظور کاکا نے جعلی الاٹمنٹ کی تو علیم عادل شیخ کی زمین بھی جعلی تھی, ختم ہوگی بات, اس میں کون سی دوسری بات ہے. قبضہ مافیا یا الیگل کنسٹرکشن جتھے بھی ہے سجے کراچی کا راجدھانی سندھی راجدھانی کا وٹھی کرے کشمور کندکوٹ تے ان خلاف کاروائی اگر تھے تو سٹھی گال ہے, پر اگر ان کاروائی میں بھی یہ سیاست تھے سیاسی حوالے سے تھے تو وہ تو غلط ہے. نہیں ہے یہی گال کہی تے پک اینڈ چوز نہ ہوجن کھپے تے ہتے تھے یا ہتے نہ تھے یا ہتے جو چھا تھے ہتے چھا نہ تھے. عدالت جا جن حکم آئن تو سبنی کے لیے ہوجن کھپے, کتنی شیوں آئن جن میں حکم تے عمل نہ بھی تھے. تو بی گال جے کا وہ ہے اتھارٹی جے کا ہے جے اتے قبضو کرن ڈنو ان کے خلاف کاروائی تھے خبر نہ. اچھا وہ آفیسر جے کیا ہیں اتھارٹیز جے کیا ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. یہ کرو طریقہ ہے جائے ڈراہے آئے جو پیسہ وٹھی جائے ٹھانے ڈنی انہیں کوئی کچھ نہ تو پیو. سب سے پہلے ان افسر شاہی کے خلاف حکومت ہے نا, نہیں بالکل ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے بھی کے پی کے میں پنجاب میں جتے ان کی حکومت آ اتنے بھی یہ کرن کھپے, سندھ کے پیپلز پارٹی حکومت کے بھی ای کرن کھپے. پر بھٹو صاحب یہ تھے کہ تو جعلی آرڈر نکرن تھا, آرڈر نکرن والن کے خلاف کاروائی کڈن والن کے خلاف کاروائی نتی تھے جے کہ وٹھن دا بیچارا انہاں کے خلاف کاروائی تھی. اساں ہمیشہ ننڈیوں مچوں بات ہیں. بلا صاحب کیا کہیں گے اس کے بعد, پھر میں ویکسینیشن والے معاملے پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں جو یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے جو میں سندھ کی عوام کو بتاؤں کہ یہ جو آپریشن ہوا اس کو لیڈ کس نے کیا, ڈی ایس پی ملیر, ممتاز مکسی شاید نام ہے ان کا. تو کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا ہے. تو جو بات ہم سنتے تھے کہ سندھ میں کرمنلز کو, سندھ پولیس میں کرمنلز کو بھرتی کیا گیا, تو وہ بھی اب بات پروو ہو گئی. اور اس میں آپریشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ادھر جا کے توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی. تو اس کا میں اس رویے کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ناصر شاہ صاحب نے بات کی ہے اب اس سے وہ کوئی, جس طرح آج کل بلاول صاحب, وہ بلاول چورنگی وہ پورا یو ٹرن ہو گئے, بلاول چورنگی پہ وہ چورنگی پہ گھوم رہے, تو ناصر شاہ صاحب اس پہ کوئی اپنا موقف چینج نہیں کریں گے. اور میں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگ ہیں نوید اینتھنی, میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو سٹارٹ ہوتا ہے اپنے گھر سے کرتے ہیں. تو چلیں اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اور اس قبضہ مافیا کے خلاف میں اور آپ مل کے آپ کی UC1 اختر کالونی سے شروع کرتے ہیں. موسٹ ویلکم. جو اچھا کام ہے اس کے لیے کریں گے. دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے ہی پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس میں محمود آباد یا منظور کالونی نالے کا ایشو آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بڑے کنسرن تھے اس پہ, اس لیے کہ وہاں پہ غریب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے. اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ جن اداروں نے ان کو وہاں پر بسایا, بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی, سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بھائی کون کرے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے 13 سال سے حکومت ہے, کون کرے, سن تو لینا. اچھا ہم نے پھر اس کو ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے نا, اس کو NAD سے اسٹڈی کروا کر اس کا پورا جو ہے وہ اس کا نقشے کو جو ریکوائرڈ ہے, جتنی پانی کا وہاں پہ فلو ہے, جتنا ایک ایسٹیمیشن تھی اس کی, پورا اسٹڈی کروا کے اس کو ہم نے جتنا ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے ہم نے دیا. لیکن یہ بات کہہ دینا کہ جی کون دے گا, دیتی حکومت وقت ہی ہے. اس سارے معاملات پہ جو ایکشن لینا ہوتا ہے وہ حکومت وقت نہیں لینا ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی کہیں پر آپ کی پسند یا ناپسند کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نیشنل ہائی وے بھی بند کر دیتے ہیں, آپ سارے روڈ بھی بند کر دیتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا وہاں پر زمین واگزار کرائی گئی, یہی کھڑے ہو کر اسمبلی میں
اب یہ میرے کہا 2 سیشن پہلے کی بات ہے، لائف سٹاک پہ بے شمار سوال کر رہے تھے کہ لائف سٹاک کی پروموشن نہیں ہو رہی. اب جب لائف سٹاک کی کئی جگہیں خالی ہو رہی ہیں، کہیں پولٹری فارم کی جگہیں خالی ہو رہی ہیں، تو یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کن کی خواہش پہ بھیجا گیا ان کا سندھ کا صدر، اور وہ ان کی دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب ویکسینیشن کے معاملے تے صحت جو بھی تمام گھنو اساں وٹے ایشو رہندو ہے. ہن وقت جگہ کورونا ویکسین کے حوالے سے جگہ سندھ کے ویکسین ملی ہے ان کے حوالے سے بھی سندھ حکومت چو بھئی اساں پان ڈائریکٹ چائنا کا گھرائن تا چاہیے. وفاقی حکومت کے جو ڈونیشن ملو ان میں ناکافی ہے. ان کے باوجود یہ فیصلو کیا ویو تو وفاق کی طرفاں جگہ ویکسین ملی ہے وہ فرنٹ لائن تے وڑندڑ ورکرز کے ہنی ویندی. بلکہ ان میں بھی اساں کے خبر نہیں یہ معلوم تو تھے تو بھئی جے اہم شخصیات ہیں انہن کے سفارشن تے ہیوں تھی ونجن جن نتیجے میں ڈپٹی ڈی ایچ او کے معطل کیا ویو. ان تے بھی اپوزیشن جو مطالبہ ہے تو فیر ان کی جانچ کرائی ونجے سندھ حکومت کے گھر موکلو ونجے. اصل میں جانچ کرانے تو اصل بھی حامی آئے ہوں تو جانچ کران کھپے تو آخر یہ ہے غریب یا وہ ورکر ہیں جا تا چو تا یہ اہم گال ہے. تو ڈسو نا جے مانو فرنٹ تے ویٹھا ہیں نرسوں ہیں ڈاکٹر ہیں بیا ورکر ہیں یا اتنے جے اسٹاف ہے ان کے پہریوں انہوں کے لگن کھپے سجی سندھ میں لگن کھپے بنا کے تفریق کے لگن کھپے تاکہ سرکاری غیر سرکاری یا پرائیویٹ ادارہ جے ان جا کم کرنے والا کارکن غریب جے ہیں یا عورتوں مرد وہ محفوظ رہن. پر گال جا ہے وہ یہ ہے تو ویکسین تے سیاست نہ تھیڑ افسوس کی گال ہے. ڈسو نا مرکز گھرائے صوبو گھرائے کیر بھی گھرائے ایک بے کے سیاست کرن یہ سٹھی گال نہ ہے. ٹی گال میں یہ گال چوندم تو گال یہ ہے تو جن جو مطالبہ ہے تو فوج کے حوالے کیوں وجے تو سجے پاکستان ہی کئی وجے آخر چھڑو ایکڑے علاقے ہی چھو یہ سب الزامات یہ سب گالیوں جو بین صوبن کے بھی اچن پیوں ساموں تو ان کرے پالیسی ہکڑی وجھڑ کھپے تاکہ ان کے بہترین انداز میں ان کے استعمال کجے. مجھے ذاتی رائے یہ ہے تو جن فوج کے ڈنی وجے تو یہ زیادہ بہتر تھیندو تاکہ انہوں نے سیاست سجے ملک کی ڈنی وجے نہ سجے ملک کی ڈنی وجے. اندر صاحب کیا کہیں گے غیر شفافیت کی باتیں ہو رہی ہیں چیک اینڈ بیلنس سندھ حکومت کیوں نہیں رکھ پائی اس معاملے پہ اہم ایشو اتنا؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو یہ غیر مناسب ہوا ہے. میں اپنی ذاتی رائے میں یہ بات کروں گا کہ جن افراد کے لیے جو فرنٹ لائن سے ہمارے جو میڈیکل کی جو ٹیم ہے ہماری اور ان کے لیے یہ تھا اور اس میں جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے وہ یقیناً سزا کا مرتکب ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میں بھٹو صاحب کی بات سے بھی بالکل ایگری کروں گا کہ ویکسین پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر وفاق نے منگوائی ہے تو وفاق نے کوئی احسان نہیں کیا سندھ کو دے کے. جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سندھ کو دی تو بھائی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ملک کے چاروں صوبوں کو دینا ہی چاہ, سب کو دینا چاہ. یہ وفاق کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, ہم تو ویسے بھی آرڈر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر کہیں پر کوئی کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کہیں بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے, کہیں پر کوئی ویکنس ہے, اس کو اتنا بڑا ہوا بنا کے سیاست کر دینا یہ نہ کریں. آپ نے پہلے بھی جب یہ اس ملک میں کرونا کا پہلا مریض ڈائیگنوز ہوا تھا اس وقت سے لے کر آپ نے صرف سیاست ہی کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ویکنس ہے. سندھ کو سب سے زیادہ آپ نے نشانہ بنایا تھا اس وقت بھی, آج بھی آپ سندھ کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے تو وزیر اعظم نے وزٹ تک نہیں کیا تھا کرونا میں. اب اگر ویکسین میں کہیں پر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو گورنمنٹ آف سندھ نے اس پہ فوری ایکشن لیا ہے, اس پہ اقدامات کر رہی ہے. اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ بلال صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کارروائی کی ہے اور بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر پاک فوج کے حوالے کرنے کی بات ہے تو پھر صوبہ سندھ نہیں, پھر تو پورے ملک کی جائے نا تاکہ شفافیت کو پھر یقینی بنایا جائے سارے صوبوں میں. سبین بات یہ ہے کہ یہ ویکسین کے لیے ایک ایس او پیز بنائے گئے تھے کہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز ان کے لیے استعمال ہوگی. بہت افسوس کی بات ہوئی کہ وہ جو ایک ٹپکل ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے تصویریں بھی کھنچوائیں اور یہ بڑے ایک تکبر سے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن لگوا لی. سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے پاس ویکسین آئی کہاں سے؟ سندھ حکومت کی نااہلی ہے, سندھ حکومت کی نالائکی ہے. جو چلے ہم نے تو سنا سندھ حکومت انہوں نے زمینیں کھا گئے, پلاٹ کھا گئے, گندم کھا گئے, زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے, پینشن کے پیسے کھا گئے. یہ ویکسین تو چھوڑ دیں. یہ وہی مراد علی شاہ تھے نا, ہاتھ جوڑتے تھے کہ ایس او پیز کرو. میں آج مراد علی شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ اس ویکسین پہ جو ایک ڈونیشن ہے اور ایک ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز نے جو ہم کو یہ مہیا کی ہے, جو حق ہے اس کا تو حق پہ ڈاکہ نہیں مارو. ہر جگہ ان کو کرپشن کرنی ہے.
हर जगह इनको बैड गवर्नेंस वो करनी कह है। रहे हमने कार्रवाई तो की है ना, कार्रवाई हमने की है, कार्रवाई उसका की है। नोटिफिकेशन आया कि कोई सस्पेंशन और उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। इसमें सारी आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री, मुराद अली शाह साहब, उनका करप्ट टोला, करप्ट माफिया, अभी तो ये थोड़े केसेस आए हैं। आपको क्या पता कि है ना कहाँ ये इस्तेमाल हुई है, किधर किधर इस्तेमाल हुई है। आज अभी एक और वीडियो है ना वायरल हुई है कि कराची के दूर एक मशहूर एक इदारा है, उधर भी है ना ये वैक्सीनेशन है ना बांटी गई है। तो हम तो सवाल पूछेंगे, इनकी नाअहली, इनकी बैड गवर्नेंस, हम इनको अवाम के सामने एक्सपोज करते रहेंगे और ये जवाब दें। जो वो मुराद अली शाह साहब कहते हैं ना, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मिस्टर मुराद अली शाह, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ सिंध एंड ऑल द पार्लियामेंटेरियंस। जी नहीं, ये आप फिर वो सिर्फ मीडिया के लिए ये बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेंबर हैं सिंध असेंबली के, आप कोई भी सवाल हुकूमत के हवाले से, उसकी मैं हर प्लेटफॉर्म पे पूछूंगा, आप उसकी कारकर्दगी के हवाले से आप हक रखते हैं। वफाक से आज हमने इसकी रेजोल्यूशन भी असेंबली में सबमिट कराई है और है ना इसको अब मैं स्पीकर साहब से ये मैं तवक्को करूंगा कि वो इस रेजोल्यूशन पे बहस कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप उसकी रेजोल्यूशन की आप हिमायत कीजिएगा असेंबली में, आप उसकी मुखालिफत नहीं कीजिएगा। आप लाएं, कारकर्दगी के हवाले से जो भी आप कोई अच्छा कदम करेंगे। ये वही मोहम्मद जुबैर है जो मुराद अली शाह के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। से आप अगर देखें, यही होता है ना अपना फ्लोर का मकसद क्या है, असेंबली का मकसद क्या है, क्या ओपोजिशन का काम ये है कि कहीं पर अगर आप कोई उसकी अच्छाई की जरूरत है, कहीं बेटरमेंट की जरूरत है, आप करें उसको। मतलब हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम असेंबली में आने से डरते हैं, हम असेंबली में किसी कानून लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर मामले में अगर सियासत आ जाती है, सियासी मुदाखलत होती है, उसका नुकसान जो है आवाम को होता है। बहुत शुक्रिया, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त, अल्लाह वाही।